तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर बच्चों को मोबाइल की, कंप्यूटर की, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की और गलत किस्म की चीज़ें देखने की, टेलीविज़न की और फहश चीज़ों की, फ़िल्मों की अगर आदत पड़ गई हो, तो मोबाइल की इन सब चीज़ों की बुरी आदत छुड़वाने के लिए एक ख़ास और ताकतवर तरीन अमल है, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम रूहानी जिस्मानी मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। तो आजकल जिस तरह कि आप जानते हैं कि नफ्सा नफसी का दौर है, फिर सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की ऐप्स हैं, तरह तरह की खराफात हैं और ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जहाँ पे बच्चे जाके तो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं, अपना ईमान भी ख़राब करते हैं, अपने अकायद भी ख़राब करते हैं, अपने अमाल का भी बेड़ागर करते हैं, और वालिदैन की निगरानी नहीं है बच्चों के ऊपर। सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि वालिदैन अपनी औलाद से गाफिल हैं बिल्कुल, और बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं कबूतर की तरह। देखें, इंसान का सबसे बड़ा जो सदका जारिया होता है वो उसकी औलाद है, जो दुनिया से जाने के बाद जिसका हमें अजर और सवाब मिलना है, जिन्होंने हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करनी है, वो हमारी औलाद है। क्या आप ये समझते हैं कि आज वो औलाद जो हमारे कहने पे उठ के नमाज नहीं पढ़ती, जो मस्जिद में नहीं जाती, जो अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ती, जो नेक अमाल नहीं करती औलाद, जो मोबाइल नहीं छोड़ती, कंप्यूटर नहीं छोड़ती, टेलीविज़न से नहीं हटती, क्या ये औलाद हमारे दुनिया से जाने के बाद हमें पढ़ के बख्शेगी? जो हमारी ज़िंदगी में हमारा कहना नहीं मानते, हमारे कहने की वजह से नमाज नहीं पढ़ते, ये हमारे मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद, जब हम बरज़ख में जाके फंसे हुए होंगे और इस आस और उम्मीद के साथ पीछे देखते होंगे रोज़ाना कि हाय हमें कोई इसाले सवाब हो, हमारी औलाद नेक अमाल करे, नेक अमाल करेगी तो अजर मिलेगा, नहीं औलाद बदअमालियाँ करेगी तो उनके बदले में और जूते हमें पड़ेंगे। इस औलाद को सदका जारिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, इसी औलाद की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, ये सबसे बड़ा हमारा फ़र्ज़ मनसबी है। आज मुसलमानों का अल्लाह माफ़ करे, हमारा अपना ऐसा हाल है, हम चारों तरफ देखते हैं, घर घर की कहानी है, अजीब अजीब कहानियाँ हैं, अजीब अजीब अहवाल हैं मुसलमानों के। उम्मत की बर्बादी का सबब ये सारा कुछ है। आज हमारी सब की यही ख्वाहिश और कोशिश है कि हमारी औलाद अच्छी तालीम हासिल करे। तालीम कौन सी? लाड में काले का निज़ाम तालीम, गोरों का निज़ाम तालीम, वो निज़ाम तालीम के जिसके अंदर फहाशी भी है, सेक्स एजुकेशन भी है, बुराई भी है, बदकारी भी है, और वो निज़ाम तालीम के जो तालीम नहीं सिर्फ फ़नून है, इल्म और है, फ़न और है। इल्म वो है जो इंसान को अखलाक सिखाए, इल्म वो है जो इंसान को आदाब सिखाए, इल्म वो है जो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की पहचान करवाए, इल्म वो है जो इंसान को वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, इल्म वो है जो मर्द को ये सिखाए कि बीवी के साथ कैसे रहना है, इल्म वो है कि जो शोहर को सिखाए कि बीवी के साथ कैसे रहना है, और बीवी को ये सिखाए कि शोहर का हक़ कैसे अदा करना है। ये उलूम है, ये इल्म है, और ये इल्म सिर्फ़ कुरान और हदीस का इल्म है। जिसको हमने इल्म बना लिया है, लाड में काले का निज़ाम तालीम है, दुनिया का इल्म हासिल करना या दुनिया का जो फ़नून है, ये स्किल हासिल करना, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारा ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मैं ऐसे हज़ारों सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ जो आला तालीम याफ्ता हैं, जिन्होंने ACCA किया है, CA किया है, MBA किया है, और उन्होंने MPhil किया है, उन्होंने किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने मास्टर किया हुआ है, हत्ता कि वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, कीमियादान हैं, लेकिन उनको ना इस्लाम का पता है, ना वज़ू के फ़राइज़ का पता है, ना गुस्ल के फ़राइज़ का पता है, ना जनाजे की दुआ का पता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। कुछ साल पहले का एक वाक़या है कि एक रिटायर्ड DIG, उनका इंतकाल हुआ। हम लाहौर की अमन कमेटी के कुछ उलमा थे, ग्रुप हमारा, हम उनके जनाजे के लिए चले गए। एक दूर एक गाँव था वहाँ, तो वहाँ जब हम जाके उनके डेरे पे बैठे तो उनका बहुत बड़ा डेरा था, फार्म हाउस की तरह। तो वहाँ पे जब हम बैठे तो उनका एक बेटा था जवान, वो मेरे साथ आके सोफ़े पे बैठा। ये वाक़या मैं अक्सर सुनाता हूँ लोगों को ना, और ये बड़ा पुराना वाक़या है, काफ़ी साल पुरानी बात है।
تو ہم نے تعزیت کی رسماً کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، بڑا افسوس ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح کر کے نا. تو وہ بچہ تھوڑا سا 2-4 اس سے باتیں ہوئی، نوجوان تھا، تو وہ تھوڑا سا اس کو اپنائیت سی محسوس ہوئی. تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اس کے والد کو ابھی تدفین سے پہلے غسل دیا جا رہا تھا. تو ہم تھوڑی دیر بیٹھے کو آدھا پونا گھنٹہ میں ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ علامہ صاحب آپ نا یہ جو جنازے کی اوپر جو کلمات ابھی پڑھے جاتے ہیں، جو جنازے کی جو دعا اور نماز ہوتی ہے، اس میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، یہ آپ ذرا مجھے تھوڑے سے سکھا دیں گے؟ میں نے کہا بیٹے آپ کو وہ نہیں آتی جنازے کی دعا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے CSS کیا اور ابھی میرے یعنی پوسٹنگ ہوئی ہے. ASP بھرتی ہوا تھا، وہ باپ ریٹائرڈ DIG تھا اور بیٹا ASP اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی اور CSS کر کے آیا وہ. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا دیکھیں باپ نے بیٹے کو CSS کروا دیا لیکن اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی. آج باپ دنیا سے جا رہا اور بیٹا باپ کے لیے آخری بار اس کو دعائیہ کلمات کہہ کے بھی رخصت نہیں کر سکا. میں نے کہا آپ کو اتنی جلدی کون سی یاد ہوگی؟ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا؟ اس نے کہا نہیں میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا ناظرہ بھی نہیں؟ کہتا نہیں ناظرہ بھی نہیں پڑھا. تو کہتا بس بچپن میں جو ہے وہ O لیول اس اسکول میں تھا، پھر میں نے جو ہے وہ آکسفورڈ کا سلیبس تھا ہمارا O لیول، اس طرح اس نے مجھے بتایا. میں سمجھ گیا ساری بات. یہ حالات ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. میں ایسے بڑے بڑے آفیسرز کو جانتا ہوں، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں کہ جن کی اولادوں کو دین کا بھی نہیں پتہ، اسلام کا بھی نہیں پتہ، وضو غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتہ. تو والدین کے حقوق ان کو کیا پتہ ہوگا کیا ہے؟ یہ سارا قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارا ہے، والدین کا ہے. والدین بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، دینی تعلیم سے ان کو ناآشنا رکھتے ہیں. جب ان کو دین کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر ان کو والدین کا کیسے پتہ ہوگا؟ ہم اکثر مدارس میں جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ حافظ ہیں، سارے بچے ماشاءاللہ آگے عالم بن رہے ہیں. تو مدارس میں جاتے ہیں، مدارس کے بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں یا مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، باہر نکلیں تو بچوں نے سب کے جوتے سیدھے کر کے رکھے ہوتے ہیں. ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ اسی طرح کرتے ہیں. اگر جانا ہو تو بچے جوتا سیدھا کر کے آگے رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ والد ہے یا اس طرح. یہ چیزیں آداب جو ہیں یہ دین سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بچوں کو یہ سکھاتا ہے. جب ہم ان کو بچپن کے اندر کانفیڈنس کے نام پہ ہم ان کو بدتمیزی سکھائیں گے، بد اخلاقی سکھائیں گے. میں نے خود دیکھا ایسے نوجوان بچیوں اور بچوں کو میں جانتا ہوں جن فیملیز کے ہاں میرا آنا جانا ہے، بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. ان کے نوجوان بچیوں اور بچے ہمارے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہی نوجوان بچہ یا بچی اپنے والدین کی بدتمیزی کرتا ہے ہمارے سامنے. اگر ہم کوئی بات تھوڑی سی کر دیں تو وہ ہمارے بھی گلے پڑ جائے گا. یعنی یہ بدتمیزی بچوں کو سکھائی گئی ہے کانفیڈنس کے نام کے اوپر، اور یہی اس تعلیم کا خانہ خراب ہے. پھر ہر پیدا ہوتے بچے کو ماں باپ نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچے کو موبائل دے دیا. میں اکثر بچوں کو جانتا ہوں جن کی 3 4 5 سال عمر ہے، وہ بڑوں سے زیادہ ان کو ایپس کا پتہ ہے، بڑوں سے زیادہ ان کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے، بڑوں سے زیادہ ان کو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا پتہ ہے، ان کو ویب سائٹ کا پتہ ہے، ان کو اس کی سیٹنگ کا پتہ ہے، اس کے ایسے سسٹمز کا پتہ ہے. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے موبائلوں کے اوپر انہوں نے لاک لگائے ہوئے ہیں، کی ورڈ لگائے ہوئے ہیں، پاس ورڈ لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسی ایسی پرائیویسیاں لگائی ہیں کہ جو اس کے سسٹم اور فنکشن اور ایسی ٹیکنالوجی کا بھی بڑوں کو بھی علم نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بیڑا غرق کیا ہے. اور یہی چیز ہے کہ یہودیوں نے اپنے بچوں کو، پیدا ہوتے بچوں کو موبائل سے دور رکھا. ابھی آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے 16-17 سال کی عمر تک کے بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال پہ پابندی لگا دی ہے. اور ہمارا دیکھیں پیدا ہوتا بچہ جو ہے ہم اس کو ٹک ٹاک دے رہے ہیں کہ تم دیکھو فلانی ریل دیکھو، وہ انگلی چلاتا رہتا ہے، ریل دیکھتا رہتا ہے. فیس بک بچے استعمال کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، اسنیک استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹک ٹاک تو عام بچے دیکھتے ہیں، یوٹیوب تو چھوڑ ہی دینا، اللہ ہی حافظ ہے. یہ سارا بیڑا غرق ہمارا کس وجہ سے ہوا؟ اور یہ 10-12 سال کے اندر تیزی سے معاشرے کے اندر چینجنگ آئی. جیسے یہ گلوبل ولیج کا ایک ہوا کھڑا ہوا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر طرف ایک ایسی طوفان بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد کرداری، یہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا بچہ ہو، کوئی ایسی بچی ہو، گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہو، گھر کی خاتون خانہ ہو
میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کو اپنے بچوں کا ہوش نہیں، اپنے شوہر کا ہوش نہیں، اپنے گھر کے کسی کام کا ان کو ہوش نہیں، سارا دن موبائل کے اوپر ہے وہ، یا فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس اپ، جو بھی خرافات، جتنی بھی ایپس ہیں، ایسی ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں جن کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اللہ رسول کا پتہ ہے، نہ گھر کے کاموں کا پتہ ہے۔ 3-4 سال کا بچہ، اس کو پلے گروپ میں بھیجا، اسکول بھیجنے کا مطلب ہے کہ جاؤ مگر لتھو دفع ہو جاؤ، جا کے میری جان چھڈو، جاؤ 5 گھنٹے جا کے ٹیچر کا سر کھاؤ۔ یہ ہے ماؤں کی سوچ۔ اس لیے تو محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو رہے، اس لیے تو صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے۔ امت کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، آج امت کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں۔ پہلے امت کی مائیں بچے کو دودھ پلاتی تھی تو کہتی تھی دودھ پیو اور تم نے بڑا ہو کے جو ہے وہ سپہ سالار بننا ہے، تم نے مجاہد بننا ہے، تم نے اللہ کے دین کا دائی بننا ہے، تم نے غازی بننا ہے، تم نے حافظ قرآن بننا ہے، تم نے عالم دین بننا ہے۔ ماں اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ بچے کو دودھ پلاتی تھی تو بچہ بڑا ہو کے وہی بنتا تھا۔ حضرت باعزید بستامی رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ہزاروں تاریخی واقعات ہیں ایسی ایسی عجیب ماؤں کے کہ جن کی گود میں پلنے والے، جن کا دودھ پینے والے، دنیا کے اوپر جنہوں نے حکمرانیاں کی اور دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ آج امت کی ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹے فیڈر پی اور سو جا۔ وہ سلانے کی نیت سے اس کو پلاتی ہے اور امت پوری سوئی ہوئی ہے، امت سوئی ہوئی ہے، غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ جب ماں کا یہ جذبہ ہے کہ تم فیڈر پیو اور اس کو فنرگن کی اس کو گولی دو، اس کو فلاں سیرپ دو کہ بچہ رات کو روتا ہے، تنگ کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو نشہ ور دوائی دے دو، سیرپ دے دو، اس کو فیڈر دے دو، اس کو پیمپر لگا دو، یہ سلا دو اس کو بس۔ آج سلانے کی نیت سے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس لیے بچہ بھی سویا ہے اور پوری امت کے نوجوان سوئے ہیں اور امت سوئی ہوئی ہے۔ یہ ماؤں کی نیت کا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر، اور والدین کی بہت باری ذمہ داری ہے اولاد کی نگرانی کرنا، اولاد کی تربیت کرنا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ والدین کو، وہ کہتے ہیں کہ ان کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر کی آنکھ سے دیکھو، پھر آپ کی اولاد بچے گی۔ آپ اپنے طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ پورا حق ادا کریں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جو انسان کر سکتا ہے، جس چیز کا مکلف ہے، اس میں کمی نہ کرے۔ ہم نے پیدا ہوتے بچوں کی الحمدللہ نگرانی کی۔ میں اکثر لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں اسی طرح کہ آج بھی ہم جو ہے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اکٹھے ہم ایک جگہ پہ نہیں چھوڑتے۔ آج بھی سگے بہن بھائیوں کو سب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، بچیاں دیندار ہیں، بچے دیندار ہیں، دیندار گھرانہ ہے، شرعی پردہ ہے، لیکن جو اسلام نے حدود و قیود مقرر کی ہیں اس تک نگرانی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، جو ہمارے اوپر اللہ رسول کی طرف سے حقوق ہیں اس کا ہم پوری طرح حق ادا کریں۔ بچپن سے لے کے بچے کی شادی تک والدین جتنی نگرانی کر سکتا ہے اتنی کم ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا کیا استعمال کر رہا ہے، کون سی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے، کون سی ایپس کو استعمال کر رہا ہے، اس کی موبائل میں کیوں پرائیویسی لگی ہے۔ بچے کو اگر موبائل دینا ہے تو اس شرط پہ دیں کہ آپ نے اس کا پاسورڈ نہیں لگانا۔ اگر پاسورڈ لگانا ہے تو ماں باپ کو پتہ ہوگا، پرائیویسی نہیں لگانی، ماں باپ کی ایکسیس ہو، وہاں تک رسائی ہو، وہ اس کو چیک کریں کہ یہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے، انٹرنیٹ میں کیا دیکھتا ہے، لیپ ٹاپ کیا استعمال کر رہا ہے بچہ، ٹیب میں کیا دیکھ رہا ہے، یہ رات کمپیوٹر کے اوپر پڑھائی کر رہا ہے یا کوئی اور سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے یا کوئی ایسی ویب سائٹ کھول کے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے بچہ۔ یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی بچہ بات نہیں مانتا، اس کو یعنی کہ ایڈکشن ہو گئی ہے، اس کو سوشل میڈیا کی، یہ موبائل ایڈکشن میں ہے، وہ ایسی اس کو لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے غلط چیزیں دیکھنے کی، غلط ایپس استعمال کرنے کی، اور موبائل اور انٹرنیٹ اور اس میں پاگل ہوا ہے، نہ پڑھائی کا ہوش ہے، نہ گھر کے کاموں کا ہوش ہے، تو ایسے بچے کو آپ نے، یہ آیت کا حصہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کا حصہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس کو آپ نے درود ابراہیمی 3 بار اور 119 بار آپ نے پڑھ کے بچے کو سوئے کو دم کر دیں۔ جب تک بچہ ٹھیک نہیں ہوتا 2-3 دن کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں، والدین بہن بھائی کوئی بھی پڑھ لے۔ بچہ دور ہے تو اس کی تصویر پہ اس کا تصور کر کے پڑھ کے پھونک دیں، بچہ قریب ہے تو اس کو دم کر دیں، بچہ اور آپ کا قریب ہے آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں، کسی کھانے کی شرینی کی چیز پہ دم کر سکتے ہیں۔ تو اسی آیت مبارکہ کے حصے کو یخرجہم من الظلمات الی النور، تو آپ اس کو
119 बार पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार पानी पे दम करके बच्चे को पिलाना शुरू कर दें। चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि बच्चे की तबीयत बदलनी शुरू हुई है, वो इस गंद से निकलना शुरू होगा, दलदल से, आपकी बात भी मानेगा और अल्लाह रसूल की तरफ भी आएगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारने के काबिल होगा। ये बहुत मुजरब अमल है। औलादों को, नस्लों को इस अमल से बचाएं और आगे दूसरे मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, हमारे लिए भी सदका जारिया बने और अल्लाह ताला हम सब की औलादों की हिफाजत फरमाए। आज के दौर के अंदर बड़े बड़े इल्म वाले, फजल वाले और उलमा, मशाइख, उनकी औलादें हाथ से निकल रही हैं। हम खुद अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से मांगते हैं रात को कि या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारे लिए सदका जारिया बना और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की औलादों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।